अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, बात करेंगे हम शहर कायद में अमन व अमान के हवाले से। और देखा यह जा रहा है कि शहर कायद अब शायद डाकुओं के रहमो करम पर है। अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम हैं और अब आवाम ने भी डाकुओं से खुद ही निपटने की ठान ली है, क्योंकि कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें आवाम जो है वो खुद उन डाकुओं को पकड़ लेती है, उन पर तशद्दुद करती है, अपना गुस्सा निकालती है। फ्रस्ट्रेशन जो आवाम इस वक्त फेस कर रही है वो उन डाकुओं पर निकलता है और उसके बाद फिर वो पुलिस को हवाले कर देते हैं। पुलिस के किरदार पर कई सवालात उठ चुके हैं। अब आवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। मुआशरे में एक बिगाड़ पैदा हुआ था और अब वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। औरंगी टाउन में पुलिस नाके लगाकर रिश्वत तलब कर रही है, शहरियों को रोकती है और रिश्वत तलब करती है। पूरे कराची में ये हालत, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है वो औरंगी टाउन की है, जहाँ पर दो पुलिस एहलकार रिश्वत तलब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक शहरी ने वीडियो बनाई, वायरल हुई और जब वो आला हुकाम तक पहुंची तो उन्होंने फौरी तौर पर दोनों को मुअत्तल कर दिया। क्या ये काफ़ी है? इस पर ज़रूर बात करेंगे। ज़िला केमाड़ी में पुलिस एहलकारों पर मनशियात की सरपरस्ती का इल्ज़ाम है। 6 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया। सोल्जर बाजार में मोबाइल फ़ोन की दुकान पर डकैती का वाक़या पेश आया और दुकान मालिक ने 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया उस शख्स के लिए जो उस चोर को पकड़ेगा, जबकि सीसीटीवी फुटेज में वो चोर वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ताहाल कोई इतलात मौसूल नहीं उसके पकड़े जाने की। शॉर्ट किडनैपिंग मामूल बन चुकी है। शॉर्ट किडनैपिंग का शिकार एक बच्चा जो कि भीख मांगता हुआ मिला और उसके अपने ख़ानदान वाले लोग हैरान रह गए। क्या मामला था? ये इस तरह के वाक़यात क्यों वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं? पुलिस क्या कर रही है? सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं? सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई नज़र आ रही है। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल ने कारोबारी हजरात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि कारोबार पूरा इसी पे डिपेंड कर रहा है कि अगर अमन अमान है तो ही लोग आएंगे और बिजनेस होगा, यही मईशत को चलाएगा। कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हैं और ताजिर हजरात अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ये हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक्स है जिन पर हम बात करेंगे। और मुझे जो स्टूडियोज़ में मेरे गेस्ट ने ज्वाइन किया है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मियाँ मोहम्मद तारिक साहब ताजिर आना हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको बहुत खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। थैंक यू। मियाँ मोहम्मद तारिक साहब, इंट्रो में ज़ाहिर है आपने सुना कि अमन अमान की जो सूरत हाल है और सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, आवाम तो मुतासिर हो ही रही है जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, लेकिन जो ये डकैतियों का मामला है, कच्चे के डाकू हो या पक्के के डाकू हो, इन्होंने हर तबका है फिक्र को मुतासिर किया, ख़ास तौर पे ताजिरों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। कैसे देखते हैं आप, क्या अपील करेंगे? मैडम थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सारी बातें तो आपने वजाहत के साथ कर दी हैं। मसला मैडम ये है कि ये जो लॉ एंड आर्डर के हमारे पास मसाइल हैं कराची में, ये दिन ब दिन इनकी सूरत हाल बिगड़ती हुई जा रही है दिन ब दिन। तो इसमें जो सबसे बड़ा मसला दरपेश आ रहा है वो है गुड गवर्नेंस का। आप ये देख लें, हुकूमतें जो हैं वो शुरू से ही अपने लूटा मारी और अपने करप्शन के चक्कर में वो लॉ एंड आर्डर के ऊपर उनकी कोई तवज्जो नहीं है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी गुजारिश करूँगा कि अब हमारी जो शुरू से देखें, जब से पाकिस्तान बना, छोटी सी 4-5 लाख की आबादी थी, वो आबादी बढ़ते बढ़ते आज जो है वो तकरीबन 3 करोड़ से भी तजावज़ कर चुकी है। तो उसके लिए जो हुकूमतों को शुरू से काम करना चाहिए था हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो बाकी मसाइल हों, सारे उनके ऊपर उन्होंने काम किया ही नहीं है, सिरे से उन्होंने काम नहीं किया। तो जो लॉ एंड आर्डर के मसाइल की आप बात करें, अभी दिन ब दिन चोरी में, डकैती में जो इजाफा होता जा रहा है, इसमें भी सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है वो भूख और अफलास का है। जब लोगों के पास पानी पीने का नहीं है, जब लोगों के पास पैसे नहीं है, बेरोजगार नहीं है, और हर अदारे के ऊपर माफिया जो है वो बैठे हुए हैं। पानी में जाओ तो पानी माफिया है, जिस चीज़ पे भी जाएं वो करप्शन माफिया है। पार्के में जाएं तो पार्के माफिया बैठा हुआ है। जिस तबके के अंदर आप घुसेंगी और इसके अंदर आप पुलिस के निज़ाम में जाएंगी तो इनके जो लोग बैठे हुए हैं वो जो है वो उन्होंने बंदे फैले हुए हैं, वो जो है रिश्वत का बाजार उन्हें गर्म कर रखा है, उनकी तवज्जो ही नहीं है। और इस तरह जैसे आपने कोरंगी में देखा, औरंगी टाउन में हर जगह पे जो है डाकू दिन दिहाड़े वो दाखिल हो रहे हैं और गुंडागर्दी और बदमाशी करके और निकल भी जाते हैं बड़ी मुश्किल से। अगर वो गिरफ्तार भी होते हैं तो हमारे जो कवानीन हैं वो आगे जाके फिर छूट के उनको फिर एक शह मिल जाती है, वो दोबारा आकर बर्बरियत का मुजाहरा करते हैं। तो मैं इस वक्त जो ठहराऊँगा, जो हुकूमत वक्त को इसका कसूरवार ठहराऊँगा
کہ آپ کو لوٹا ماری کے بجائے آپ کو ایک جو لوکل نظام ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، اس کو اختیارات دینے چاہیے تھے. اس کے بعد یہ جو بھی ادارے ہیں، دیکھیں آئی جی صاحب کو، ایڈیشنل آئی جی کو، ایس ایس پی کو یا ایس ایچ اوز ہیں، اگر آپ ان کو اختیارات دیں گے اور فل فلیش اس کے اوپر نظر رکھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ لا اینڈ آرڈر، کیونکہ پوری دنیا میں مسائل ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. کراچی تو میں آپ کو بتاؤں بالکل ڈاکوں کے اور چوروں کے، لٹیروں کو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے میڈم. حقیقت تو یہ ہے. ٹھیک ہے بالکل بات کریں گے اس پر. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں صدر کراچی بار کونسل عامر نواز وڑائچ صاحب. بہت شکریہ عامر نواز وڑائچ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ویلکم. بہت شکریہ عامر نواز صاحب. جو صورتحال ہے شہر قائد کی، ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں، کسی بھی مسئلے پر ہم ہاتھ رکھیں تو مسائل در مسائل ایک سلسلہ ہے جو کہ چل پڑتا ہے، لیکن ایک امن و امان کا سلسلہ جو ہے وہ ہر مسئلے سے ریلیٹ کر رہا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اب اسٹریٹ کرمنلز اتنے زیادہ آزاد ہو چکے ہیں، پولیس کا کہیں کوئی جو حکومت کی رٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اب عوام خود نبٹ رہی ہے ان اسٹریٹ کرمنل سے یا شاید پکے کے ڈاکوؤں سے؟ ہیلو جی دیکھیں، جو پولیس ہے، میں جو چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ ہم سب کہیں نہ کہیں رسپانسیبل ہیں. ہم سب اس لیے ہیں کہ جب کوئی کرمنل پکڑا جاتا ہے تو کوئی اس کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں ہے. صحیح ہے، جو ادر سائڈ کی پارٹیز ہوتی ہیں وہ کمپرومائز کر لیتی ہیں کہیں نہ کہیں، یا تو اپنا نقصان پورا کر لیتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں یا کسی فالتو بحث میں وہ نہیں جانا چاہ رہے ہوتے یا مزید کسی ٹربل میں نہیں جانا چاہ رہے ہوتے تو وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. ایک سائڈ یہ ہو جاتی ہے. سیکنڈ سائڈ یہ کہ ہمارا سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ کرپٹ ہے. وہ اس لیول پہ، جس لیول پہ ان کو جو یہ چور ہیں یا اسٹریٹ کرمنلز ہیں، جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو اس میں سے کافی کو جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا ان کے سر پہ ہاتھ ہوتا ہے اور ان کو یہ اس طریقے سے وہ علاقے بنٹے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ علاقہ تمہارا ہے، یہ علاقہ ہے. تو وہ بھی ایک ایشو ہے اور جس میں ہماری کہیں نہ کہیں یہ جو کنسرنز جو ایس ایچ اوز ہوتے ہیں یا جو وہاں کے کوئی آفیشلز ہوتے ہیں وہ اس چیز میں اپنی ویکنس دکھا رہے ہوتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر اس ساری چیزوں کو کرنا ہے تو پولیس کو ایک جو ہے بالکل جو ہے کلیئر لائن آف ایکشن کھینچنی پڑے گی اور ان کو ایک اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا. اور وہ تمام جو آئی جی صاحب ہیں ان کو ان تمام پولیس آفیشلز کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا جن کو وہ کنٹینیوسلی، جن کے علاقوں میں جو اسٹریٹ کرائم میں بہت زیادہ ہے ان کو ہٹانا پڑے گا اور ان کی جگہ دوسرے آفیسرز کو اپرچونٹی دینی پڑے گی تاکہ جو نیا بندہ آئے گا اس کو سینس آف رسپانسبلٹی بھی آئے گی اور ایس ایچ او کو بھی پتا ہوگا کہ اگر میرے علاقے سے کوئی کرائم ہوتا ہے، کوئی چیز کسی کی چھنتی ہے تو اس کا ایفیکٹ میری جو ڈیوٹی ہے یا میری جو سروسز ہے اس پہ بھی آئے گا. تو اس لیے جی بولیں. ٹھیک ہے. تو عامر نواز صاحب، کیا ایسے قوانین نہیں ہیں جو ان مجرموں کو سزا دے، سخت سے سخت سزا دے، تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے اور آئندہ کوئی اس طرح کی حرکتیں نہ کرے، کسی کو نہ لوٹے؟ مطلب قوانین میں تو بڑے سخت قوانین ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. دیکھیں، قوانین سخت ہیں. اگر آپ کورٹ میں جائیں گی، آپ جتنے بھی اسٹریٹ کرائم کے کیس دیکھیں گے ان میں آلموسٹ بیل نہیں ہوتی ہے. 95% کیسز میں بیل نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. ایشو کا آتا ہے جب کیس آگے چلنے لگتا ہے تو وٹنس ہی نہیں آتا ہے، اور اگر وٹنس آتا ہے تو وہ اپنا بیان اس طریقے سے نہیں دیتا ہے جس طریقے سے اس کو دینا چاہیے. وہ یا تو بیان میں گڑبڑ کر دیتا ہے یا وہ کورٹ میں آتا نہیں ہے یا وہ کمپرومائز کر جاتا ہے. تو وہ اس وجہ سے چیزیں جو ہیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. صحیح. اب کورٹس جو ہیں اس معاملے میں، آپ صبح میرے ساتھ آئیں، آپ ہر جتنے تھانوں کی ایف آئی آر آپ لے کے آ رہے ہیں اس میں جس میں ملزمان اسٹریٹ کرائم میں پکڑے ہوئے ہوں گے، آپ دیکھیے گا کورٹس کی طرف سے اس میں 95% کیسز میں بیل نہیں ہوگی. تو قانون اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، قانون اس پہ کورٹ سے اسٹرکٹ ایکشن لے رہی ہیں، لیکن ایشو کہاں آ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن سسٹم ویک ہے. جو ہمارا جو کمپلینٹ ہوتے ہیں ان کی جو عوام ہے اس کا کوپریشن ویک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس پہ افیکٹ کرتی ہیں. اچھا،
ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں جو کہ افیکٹ کرتی ہیں، بالکل اس پر بھی بات کریں گے۔ تجزیہ کار ریحان ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ خوش آمدید کہیں گے آپ کو اپنے پروگرام میں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ امن و امان کی بگڑتی صورتحال کو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیولوشن آف پاور کا میکینزم تھا اس کے تحت صوبوں کا ڈومین ہو گیا ہے۔ تو تمام صوبے اب اپنے اپنے صوبوں میں لا اینڈ آرڈر ریسٹور کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا، اب کہیں پر کسی صوبے کو لا اینڈ آرڈر ریسٹور کرنے میں یا گورننس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ان کو وفاق سے امداد ملتی ہے ان ٹرمز آف ڈپلائمنٹ آف پیراملٹری فورس، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں یا سندھ میں دیکھ لیں، رینجرز کو سندھ رینجر ڈپلائمنٹ فار جسٹ ٹو ہیلپ دا پروونشل گورنمنٹ وہ ڈپلوائے کیا گیا تھا کہ امن و امان کی صورتحال بہتر اور کافی حد تک مختلف اوقات میں مختلف پیریڈز کے اندر رینجرز کی انوالومنٹ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوئی، آلدو کہ یہ پیورلی ڈومین پولیس کا ہے۔ اور اگر ہم پریسائسلی سندھ کی بات کریں، کراچی جیسے اربن ایریاز کی بات کریں جہاں پر جو ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے، جو اکنامک ہب ہے، تو سچویشن جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ رینجرز کے اختیارات کا بھی معاملہ ہے۔ یا تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ رینجرز کو آپ کچھ ایک عرصے کے لیے ان کو اختیارات دے دیں اور پولیسنگ کا بھی نظام دے دیں، آلدو کہ اس سے پولیس کے مورل کو ڈاؤن ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ پولیس نے جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں، سندھ پولیس کا بہت کنٹریبیوشن ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے لیے امپارشلٹی بہت ضروری ہے، ڈی پولیٹیسائز کرنا ضروری ہے پولیس کو۔ ٹھیک ہے وہ تمام انسینٹیو جو کہ دیگر صوبوں میں مل رہا ہے، سندھ پولیس کو بھی وہ انسینٹیو دینا ضروری ہے، اور امپارشل ہو کر لا اینڈ آرڈر ریسٹور کرنے کے لیے ڈی پولیٹیسائز کر کے آپ کو اکراس دی بورڈ ایک گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے، جس میں آپ تمام ایلیمنٹس کو، چاہے وہ جتنے بھی اثر و رسوخ کا حامل ہو، کسی بھی قسم کی بیک اپ ہو، تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ آنا ضروری ہے اور اس کے بعد عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوں گے، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کو گنا بھی گزرے گا، لیکن اگر آپ نے امن و امان بحال کرنا ہے تو آپ کو ایک تلخ گھونٹ پینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تلخ گھونٹ تو پئیں گے، لیکن آپ نے جس پولیس کی بات کی ہے انہی کی سی سی ٹی وی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں یا موبائل فوٹیجز وائرل ہو رہی ہیں جو کہ رشوت لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ان کالی بھیڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں، پولیس کا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام موجود ہے ان کے اندر، میں جو روٹ کاز ہے اس کے اوپر آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں۔ یہ تو معلوم ہے ہمیں کہ ہماری پولیس کی ریپوٹیشن، آؤٹ ریچ یا امیج اس طرح کا نہیں ہے جس طرح لوگوں کو ٹرسٹ کرنا جائے۔ پولیس فورس کے بجائے پولیس سروسز کا کانسیپٹ ایمرج ہو کر آنا چاہیے، انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ اس کی میری رائے کے مطابق ایک ریزن تو یہ ہے کہ لوکل پولیسنگ نہیں ہے۔ جب آپ علاقائی سطح کے اوپر جس علاقے کا، جس ضلع کا، جس شہر کا شہری ہو، اس کی ذمہ داری ہو اسی علاقے میں پولیس میں بھرتی ہو اور اسی علاقے میں سرونگ ہو، یہ لوکل پولیسنگ تو یہ کہتا ہے، تو اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان کی تنخواہوں کا، انسینٹیوز کا، پرکس کا، پریویلیج کا دیگر صوبوں سے میری معلومات کے مطابق اگر موازنہ کریں تو سندھ پولیس کے وہ انسینٹیوز نہیں ملتے جو کہ جو ملنے چاہیے۔ بالکل، آپ کو انسینٹیوز بڑھانا پڑے گا، آپ نے کیوں نہیں بڑھایا ہے، کیا ریزنز ہیں اس کی؟ یہاں پر موبائل میں ڈیزل ڈالنے کے لیے ان کے پاس مناسب پیسے نہیں ہوتے، تو آپ یہ اس سطح کے اوپر ہے، حالانکہ اس کی تعلیمی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ جواز نہیں بنتا کہ اگر آپ کی انسینٹیوز نہیں ہیں، آپ کو پرکس پریویلیج اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح دیگر صوبوں میں، یہ پھر بھی جواز نہیں بنتا کہ آپ اس طرح رشوت ستانی میں پڑیں جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک خرابی پیدا ہو رہی ہو۔ لیکن دیکھیں، روٹ کاز کا ہمیں جاننا اور اس کے اوپر کام کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ونس اینڈ فار آل اگر معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں ریحان صاحب، یہ چیزیں جی۔ بالکل ایک وقت تھا کہ جب بہت ساری سہولیات نہیں دی جا رہی تھی پولیس کو، لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے، بہت کچھ دیا بھی جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ان کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھا گیا ہے۔ بہرحال ضرور بات کریں گے، عامر نواز وڑائچ صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ وڑائچ صاحب، یہ جو فوٹیج سامنے آئی ہے پولیس کے رشوت لینے کی اور پھر اس کے بعد ان کو معطل کر دیا گیا، کیا اتنا کافی ہے؟ کیا کسی بھی ادارے میں کسی کو سدھارنے کے لیے مطلب یہ قانون نافذ کرنے والے وہ اہلکار خود ہی انوالو ہیں اس جرم میں؟
دیکھیں ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں نا، یہاں پہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں نا، کہیں پہ بھی صحیح، وہاں پہ ایون آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بھی چلے جائیں، اگر آپ نے آپریشن جلدی کرانا ہے تو وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا آپ سے پیسے لینے کے لیے کہ ہم نے پیسے دے دو تو آپ کا نمبر پہلے سر اگر آپ سب ہی مجبوری کا اظہار کریں گے تو کون بدلے گا اس مجبوری سسٹم نہیں ہے. کو؟ دیکھیں میں آپ کو جس چیز بیسیکلی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ہمیں سب کو رول پلے کرنا پڑے گا. یہ تو ایک آدھ لوگ ہیں جو پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں، صحیح ہے. ہمیں جب ورک کرنا پڑے گا، اگر آپ کو بہتری لانی ہے تو آپ کو پورے سسٹم میں بہتری لانی پڑے گی، تب جا کے چیزیں ہوں گی. صحیح ہے. یہ ایک آدھ لوگوں کو کرنے سے ڈفرینس نہیں آئے گا. ہاں اگر جو لوگ پکڑے گئے ہیں جس طریقے سے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان سب کو نوکری سے فارغ کیا جائے تاکہ ان کی جگہ جو ینگ نئے نوجوان ہیں وہ آئیں اور وہ اپنا کام محنت سے ایمانداری سے کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں عامر نواز صاحب کہ جو مجرم ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ چھوٹ جاتا ہے، تو قوانین میں کہیں نہ کہیں لوپ ہولز ہیں. میڈم اصل میں انویسٹیگیشن، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ ہماری مضبوط نہیں ہے، اور انویسٹیگیشن کے بعد جو ہمارے لوگ ہیں جو عام روٹین میں آپ دیکھیں گے کہ اگر دو پرائیویٹ پارٹیز کا آپس میں اگر کوئی ایشو ہوگا تو وہ دونوں آپس میں وکیل بھی انگیج کریں گے، میٹر کو کنٹیسٹ بھی کریں گے. یہاں کہیں کسی کی بہت بڑی چوری کا ایشو آ جائے یا روبری کا ایشو آ جائے، لیکن چھوٹے چھوٹے جو اسٹریٹ کرائم کے ایشوز ہوتے ہیں جیسے موبائل کا ہو گیا، والیٹ چھیننے کا ہو گیا، اس میں مدعی کی انٹرسٹ نہیں ہوتی ہے، وہ انٹرسٹ لیتا ہی نہیں ہے. وہ بولتا ہے چلو جان بچ گئی، چلو خیر ہے، اب کون اس ایشو میں ڈلے، کون جائے. تو ان کی لاپرواہی کی وجہ سے یا ان کے ایک ڈر کی وجہ سے یا ان کی نون انٹرسٹ کی وجہ سے یہ جو ملزمان ہیں یہ چھوٹتے ہیں. اگر وہ سب اپنی ذمہ داری مدعی ایکٹیو ہو یا نہ ہو، لیکن کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ قانون کا نفاذ کروائیں؟ آپ فوٹیج میں دیکھیں سر، ٹیلیویژن پہ ایک بندہ ہے جس کے ساتھ چوری ہوئی ہے، دیکھیں ایک بندہ ہے جس کے ساتھ چوری ہوئی ہے یا ڈکیٹی ہوئی ہے، صحیح ہے. اب اس بندے کے ساتھ ڈکیٹی ہوئی ہے، پولیس لکھتی ہے کہ بھائی چلے، پولیس اپنی ذمہ داری لیتی ہے، وہ لکھتی ہے کہ بھائی فلاں بندے کے ساتھ ڈکیٹی ہوئی ہے. اب اگر وہ بندہ کورٹ میں ہی نہیں آتا ہے یا وہ کورٹ میں آ کے کہتا ہے میرے ساتھ تو نہیں ہوئی، صحیح ہے، آپ کے سامنے کافی ہائی لائٹڈ کیسز میں بعد میں جو کمپرومائز ہوتا ہے، کمپرومائز ہو کے جب آتا ہے تو وہ کیا لکھتے ہیں، صحیح ہے. جیسے ایک ریسنٹلی ہوا تھا ایشو جس میں کمپرومائز بھی ہو گیا، ڈیفینس سائڈ پہ وہ جو بندہ تھا کسی لڑکے کو مارا تھا، رائڈر تھا یا جو بھی تھا، صحیح ہے، کمپرومائز ہوا. تو کمپرومائز میں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا دیکھیں یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اب پولیس کیا کرے گی اس میں؟ پولیس نے ایف آئی آر کاٹ دی، ملزم پکڑ دیا، سب کر دیا، مدعی نے آ کے کہہ دیا بس میرے ساتھ نہیں میں یا میں اس چیز میں، پولیس کہاں کھڑی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. کورٹ کیا کرے گی اس میں؟ چلو کورٹ کے پاس آ جاتا ہے. کورٹ جب ایک بندہ وکٹم کو تو اپنی سیلف رسپانسبلٹی دیکھنی پڑے گی نا، پہلے تو وکٹم اپنی رسپانسبلٹی اٹھائے، سب کو ہمت دکھانی ہوگی. عامر صاحب بالکل آپ نے درست بات کہی کہ سب کو ہمت دکھانی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ریحان ہاشمی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم بالکل مزید بھی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بات کر رہے ہیں ہم امن و امان کے حوالے سے. تو شارٹ کڈنیپنگ کے جو معاملات ہیں وہ بھی بہت زیادہ اب دیکھنے میں آ رہے ہیں. میاں محمد طارق صاحب سے ضرور بات کریں گے. طارق صاحب خاص طور پہ تاجروں کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے یہ شارٹ کڈنیپنگ کا جو معاملات. پہلے بھی اس سے کافی پہلے کیسز ہوئے تھے اور اب یہ معمول کا حصہ بنتے چلے جاتا ہے. روز ہی ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے معاملات کو. تو اس میں آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ابھی ریحان ہاشمی صاحب کی بھی بات سنی ہے، عامر بھائی میرے بھائی ہیں ان کی بات بھی سنی ہے. سوال یہ ہے کہ ان سارے مسائل کیا یہ آج ہیں؟ اس سے پہلے کبھی نہیں تھے؟ قطعاً نہیں. ہر محکمے کے اندر جائیں مسائل ہیں، مافیاز ہیں. جو سچ ہے حقیقت ہے وہ ہمیں بیان کرنی پڑے گی یہاں بیٹھ کے. اور اگلی بات کرنی ہے کہ کیا پاکستان بننے سے لے کر آج تک کیا کسی نے بھی اس کے تدارک کا سوچا ہے؟ یہ کسی نے یہ سوچا ہے کہ یہ 4 لاکھ کی آبادی سے یہ شہر جو ہے وہ 3 کروڑ کی آبادی سے بھی تجاوز کر چکا ہے؟ اس میں آپ کا کے ایم سی ہے، آپ کے کینٹوں میں اب ادارے ہیں، مختلف ادارے ہیں، ایل ڈی ہے، کتنی 5 سے 8 ادارے ہیں، تمام تر میں آپس میں تقسیم ہے.
آپس میں اختلاف ہے، ایک پچ پہ یہ نہیں ہے، اختیارات کی جنگ ہے. آپ یہ دیکھ لیں، آپ ٹریفک کے مسائل دیکھ لیں، آپ کسی بھی عامر بھی میری بات سن رہے ہوں گے، کسی بھی چیز کے اندر یہ جیسے فرما رہے ہیں کہ ہمارا کورٹس کے نظام اچھے ہیں، چیزیں اچھی ہیں، اور دوسری بات بھی کروں کہ جہاں اتنی ساری آبادی ہے وہاں ہر مارکیٹ کے اوپر یا ہر گلی کے اوپر سپاہی کھڑا نہیں ہو سکتا. ان کے پاس چاندی وہ لوگ ہوتے ہیں، 2-3 موبائل ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ بھی ان میں کبھی پیٹرول نہیں ہوتا، کہ مسائل ہیں. تو یہ وسائل دینے والا کون ہے؟ حکومت وقت. ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہے حکومت وقت. کیا انہوں نے آج تک کیا ہے؟ قطع نہیں. اب آپ دیکھ لیں، اور دوسرا جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا سبب بنتا ہے یہ بھوک، افلاس اور جو غریب طبقے اور متوسط طبقہ پیس چکا ہے. حکومتی عہدوں پہ جب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اس میں وہ مست ہیں، عام آدمی کے لیے وہ قطع نہیں سوچ رہے. کیوں ان کے پاس اختیار ہے، وہ کیوں اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کرتے؟ میڈم میں آپ کو بتاؤں وہ اختیارات کو اپنے اب صوبے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہر ایک پاس اپنے اپنے اختیار ہے. یہ پاکستان کراچی دارالخلافہ ہوتا تھا، اس وقت کام ہوتا تھا. اب وفاق یہ 60% جو ہے جنریٹ کرتا ہے، آپ کا ٹیکس دیتا ہے. پاکستان پورے میں سے 60% آپ کو کراچی دیتا ہے. یہاں کی سڑکیں دیکھ لیں، یہاں کے مسائل دیکھ لیں، یہاں کی یعنی 1960 میں جو انفراسٹرکچر یہ سیوریج کا سسٹم ہوا تھا، 1960 کے بعد آج تک یہ سارے ہاشمی صاحب بھی حکومتوں میں رہے ہیں. کیا اسمبلی میں انہوں نے آواز اٹھائی کسی چیز؟ اچھا سیوریج کا سسٹم تو ہے ہی نہیں نا کراچی میں، انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، میگا سٹی ہے بھائی. اس سے میں آپ کو بتاؤں کیا لوگوں کے اب یہ لانڈی ہے، کرنگی ہے، اورنگی ٹاؤن ہے، یہ سارے ان میں ان کے لوگ جو 50% کچی آبادی ہے، کیا وہاں پانی ہوتا ہے؟ قطع نہیں ہوتا. کیا وہاں لائنیں بچھائی گئی؟ نہیں بچھائی گئی. 200 ہائیڈرنٹس جو ہے وہ پمپ آپ کے اس میں چل رہے ہیں، ناجائز چل رہے ہیں، جن کے اوپر عام لوگوں تک جب پانی نہیں پہنچے گا، روٹی نہیں پہنچے گی، کھانا نہیں پہنچے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یہ چوری اور ڈکیتی. لیکن دیکھیں ایک بہت اچھا کام تو حکومت کر رہی ہے، اس سے آپ ضرور ایگری کریں گے. دیکھیں وہ ہم پہ ٹیکس عائد کر رہی ہے اور ہم اسے پے کر رہے ہیں. کوئی بھی بل ہو پراپر، جو شخص پراپر بل پے کر رہا ہے، آپ کا بہترین بل پے کرنے والا، وہی سب سے زیادہ ٹیکس بھی پے کر رہا ہے. ہر پورا تنخواہ دار طبقہ وہ ٹیکس پے کر رہا ہے. تو مطلب یہ تو میڈم بجلی ٹیکسوں کے بل کی بات کر رہی ہیں، اس سے 8 سے 10% ٹیکسز ہیں. میں کہتا ہوں آپ کسی دکان پہ چلی جائیں، کھانا کھا لیں، ایک ٹافی خرید لیں اپنے بچے کو دو، اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. ٹیکس تو بے تحاشا ہے. لیکن میں سوال صرف اتنا کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ایوانوں میں پہنچتے ہیں، بڑے بڑے ایوانوں میں پہنچتے ہیں، وہ جا کر اس کی بات اس پہ یہ نہیں کہ آج کا یہ پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، اس کی بات بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جب سے یہ چیزیں ہوئی ہیں 2001 سے لے کر 2008 تک مشرف نے یہ نظام وہ کیا تھا، اس کا نظامت والا بلدیہ، وہ اچھا ایک اقدام تھا. اس کے بعد اس کو جان بوجھ کے اس میں اندر سیاسی وابستگی تھی، اس میں ختم کر کے اب جن کے پاس یہ چیزیں ہیں ان کے پاس اختیار آتی نہیں ہے. کے ایم سی کے پاس پوچھو تو وہ کے ڈی اے اس کے برابر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے برابر کافی چیزیں. میں آپ کو صرف عرض اتنا کرتا ہوں کہ کوئی لمبا کام نہیں ہے اس کو. اب بڑے بڑے کام تو آپ کرنے سے رہے، یعنی آپ کے جنہوں نے اس کے بلدیاتی اس پہ یا اس کے توجہ دی ہے، آپ ترکی کو دیکھ لیں، ہندوستان کو دیکھ لیں، آپ شنگائی کو دیکھ لیں، لیکن انہوں نے اپنے اپنے سنبھال لیا ملکوں کو. یہاں تو وہ ہونا نہیں ہے. لیکن میں صرف عرض اتنا کرتا ہوں کہ آپ فی الحال جو ادارے ہیں، آپ کا کے ایم سی ہے، آپ کا کے ڈی اے ہے، آپ کا ایل ڈی اے ہے، آپ کے کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، آپ کا ڈی ایچ ہے، صرف ان کے اوپر آپ ایماندار لوگ بٹھائیں. یہ جو لینڈ مافیا ہے، یہ جو چوری مافیا ہے، یہ جو یعنی آپ اگر کوئی سڑک بھی بناتے ہو اس کے اوپر سیاسی وابستگی کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ ٹھیکیداروں کو آپ وہ دیتے ہو. اچھا یہ ساری چیزیں آپ صرف ایماندار اچھے لوگ بٹھائیں اور ان کو فری ہینڈ دینے. میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایریا میں کنٹونمنٹس بورڈ کے اندر ایک ہی آدمی سی او وہاں کا آیا ہے، انیسٹ بندہ آیا، ایماندار بندہ ہے. اس نے اس کے اوپر قابو پایا، اس نے سیکٹر وائز تقسیم کے علاقے اور اس کے اوپر اس نے سختی کی، کرپشن کا خاتمہ ہو گیا، شہر وہ ایریا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا. ٹھیک ہے عامر نواز صاحب، یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے کہ کیوں کرپشن اتنی زیادہ خون میں دوڑنے لگی ہے کہ اب کہیں کوئی سیدھی بات ہوتی ہی نہیں ہے. مطلب اپنے حق کے لیے بھی بات کہنے کے لیے آپ کو پیسے دینا پڑتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اصل میں یہ سارے ہمارے سسٹم کا نظام کی کمزوری ہے. صحیح ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے، اس نظام میں جب تک آپ کچھ لین دین نہیں کریں گے تب تک نہیں. پھر ہمارے لوگوں میں ہوس ہے، پوری قوم میں ہوس ہے. ہر بندہ امیر ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ گاڑی چاہتا ہے، ہر بندہ بنگلہ چاہتا ہے، ہر بندہ
پیسہ چاہتا ہے, صحیح ہے, وہ ہوس جو چاہیے وہ ان کو اس میچ تک لے آتی ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز بھول جاتے ہیں, اس میں وہ محنت نہیں کرنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں بس کسی طریقے سے ہم بینیفٹ لے لیں, اور وہ بینیفٹ چاہے ان کو کسی بھی صورت میں لینا پڑ رہا ہو, میجورٹی آف دیم ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ لے لیں. اچھا, یہ تو ایک انفرادی سوچ ہے نا, یہ تو ایک میڈم یہ کولیکٹیو سوچ ہے. انفرادی سوچ ہوتی اگر ایک بندہ کر رہا ہوتا. پاکستان میں 98% 97% تو لوگوں کیا کی وہ یہی 2% جن کی بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, کوئی تو ایک ایماندار ہوگا, کوئی تو, کیا کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اس جو روٹ کاز ہے اس کو پکڑ سکے؟ دیکھیں اس کا چینج آئے گا ٹاپ سے, باٹم سے نہیں آئے گا, صحیح ہے. اچھا, جب تک اوپر سے بڑے جتنے بھی ہیں, صحیح ہے, وہ چاہے پارلیمنٹیرین ہیں یا کوئی دوسرے ہیں, جب تک وہ خود کو کریکٹ نہیں کریں گے, وہ خود یہ سب چیز نہیں چھوڑیں گے, تب تک نیچے آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں, صحیح ہے, نہ اس کو آپ اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں. چینج باٹم سے نہیں آتا ہے, چینج ٹاپ سے آئے گا. ٹھیک ہے, صاحب اقتدار جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تبدیل کرنا ہوگا, ان کی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا, یا انہیں اپنے آپ کو احتسابی عمل سے گزارنا ہوگا, پھر شاید کچھ بہتری آنے کی امید ہے. ریحان ہاشمی صاحب سے بات کریں گے. ریحان ہاشمی صاحب, آپ بھی سیاست کے ایک بڑی اچھی پوسٹ پہ رہے ہیں, سیاست سے بڑی وابستگی رہی ہے. سیاست کیا اتنی ہی بری چیز ہے جس نے اداروں کو تباہ کر دیا ہے؟ دیکھیں, ابھی گفتگو آپ کے پینلسٹ نے جو کی ہے, میں اس بات سے متفق ہوں, کیونکہ ہم لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو لا اینڈ آرڈر پورے صوبے کا سبجیکٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد. اچھا, اب جو گفتگو ہوئی اس کو وہ کراچی پریسائز اسپیسیفک ہو گئی, اور ہونی بھی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ ایک بڑی آبادی والا شہر جو کہ اکنامک ہب ہے, جو کہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کا امیج یا پاکستان کے اندر ریونیو بڑھنے یا کم ہونے کا معاملہ ہوتا ہے. تو میں اس کو تھوڑا سا کھول کر اور شماریات کی بنیاد پر آپ کے گوش گزار کر دوں. ضرور. یہ کیا درست نہیں کہ پروونشل فائنانس کمیشن کی رقم گزشتہ 10 سالوں سے زیادہ ہو گیا ہے, جو کہ قانون کے تحت, آئین کے تحت ملنی چاہیے تمام ضلعوں کو کراچی سمیت, وہ نہیں دیا جا رہا, اور وہ کس کے پاس ہے؟ میں اسٹیٹسٹیکل بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کریں, گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کریں. ہمارے سندھ حکومت کے جو دوست بیٹھے ہیں ارباب اختیار, ان کی ذمہ داری ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ کریں اور تمام ضلعوں کو ان کی آبادی اور اس تناسب کے مطابق وسائل کی ایلوکیشن کر دیں. کیا مشرف صاحب کے دور میں ریفلیکشن نہیں ہوئی؟ بہت اچھی ہوئی, اور لوگ مطمئن بھی تھے. کیا مشرف صاحب کا جو قانون تھا 2013 میں اس کو ختم نہیں کیا گیا؟ جب ختم کیا گیا تو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی کن کن پولیٹیکل پارٹیز نے اس کی حمایت کی اور کس نے مخالفت کی؟ یہ ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے. بالکل موجود ہے. کیا لوکل پولیسنگ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ اس بات سے متفق نہیں ہوں گے تمام لوگ کہ جس علاقے کا جو شہری ہے, جس کا ڈومیسائل وہاں کا ہے, اس کو اگر ہم غیر جانبدار اور غیر سیاسی انداز میں اس شخص کو, چاہے کسی بھی زبان, مسلک, فرقے کا ہو, اس کے علاقے کا جہاں کا ڈومیسائل ہو, وہیں پہ نوکری دیں. کراچی کے کتنے نوجوان کراچی سے باہر جا کر کسی شہر میں نوکری کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن کراچی کے اندر تمام ڈومیسائل والے آپ کو نوکری کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ کیا یہ روٹ کاز نہیں ہے؟ کیا لوکل پولیسنگ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وسائل کا منصفانہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے کہاں سے سنا, کب سنا؟ اور کیا مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے, یہ تو ہمارے پاس بالکل بلیک اینڈ وائٹ اوپن سیکرٹ ہے نا, چیز کوئی چھپی بھی تو ہے نہیں. کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کلچر آپ نے دیکھا نہیں؟ کیا پولیٹیکل ورکرز کے خلاف ہوتی ہوئی کارروائی نظر نہیں آئی؟ ریحان ہاشمی صاحب, کیوں ہو رہی تھی بھائی, اور وہ کیسے صحیح ہو گیا؟ ٹھیک ہے, تمام چیزیں جو کیونکہ میں امپارشل رہنا چاہتا ہوں, اور ہیں تلخ حقیقتیں, لیکن اگر اب میری پسند کی چیز ہوگی تو میں اس کو قبول کروں, اور میری من پسند چیز نہ ہو اور میں اس کو ریجیکٹ کر دوں. نہیں ہو سکتا ایسا. آپ کو اگر صحیح کرنا ہے چیزوں کو تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کیا کیا مسائل ہیں اور کن مسائل کا حل ہوگا. مشرف کا دور اچھا کیوں تھا؟ مشرف کے دور کے اندر سندھ اور کراچی میں میونسپل ایشوز اس طرح کے کیوں نہیں تھے؟ وہ قانون کی وجہ سے تھے. قانون کو ختم کس نے کیا؟
یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو. اس قانون کو ختم 2013 کا قانون جب لاگو ہوا اس کی حمایت کن کن پولیٹیکل پارٹیز نے کی, تو ہم نام لے کے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ہم یہ ہوا میں مولوٹ بات کیوں کر رہے ہیں؟ آج اگر مسائل خراب ہو رہے ہیں تو ہمیں بولنا چاہیے کہ 2013 میں جب صوبائی اسمبلی نے قانون پاس کیا 2013 کے لوکل باڈیز کے ایکٹ کا, تو اس وقت پی ٹی آئی سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کی حمایت کی تھی اور آج اس کے ثمرات نظر آئے. میں اس وقت کیونکہ پولیٹیکل ایک ورکر تھا, نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا, تو ہم نہ صرف میڈیا کے ذریعے بلکہ قومی اسمبلی, حالانکہ ڈومین نہیں ہے, صوبائی اسمبلی میں بھی واک آؤٹ ہوا, سب کچھ ہوا. یہ تمام چیزیں مجھ کو ریکارڈ پر موجود ہیں, ٹھیک ہے, گوگل کریں گے نظر آ جائے گا. پروونشل فائنانس کمیشن کے حوالے سے کون بات کر رہا ہے, کون بات نہیں کر رہا, یہ بھی آپ کے سامنے ہے. آبادی کے لیے سینسس کے حوالے سے, ڈومیسائل کے حوالے سے, لوکل بھرتیوں کے حوالے سے, سرکاری نوکریوں کے اندر ڈومیسائل دیکھ کر نوکریاں دینے کے حوالے سے, تو آج یہ طے کر لیں آپ کے پینلسٹ بھی اور ہم بھی کہ کراچی کا جس کے پاس ڈومیسائل نہیں ہے اس کو نوکری نہیں ملنی چاہیے. کیا مذاق ہے اس میں؟ پوری دنیا میں مروجہ ڈومیسائل بنوانا کون سا مسئلہ ہے ریحان ہاشمی صاحب؟ کراچی کے نوجوان کو جب ایکولی پولیس میں بھی نوکری ملے گی تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حالات بہتر ہوں گے؟ اپنے علاقے میں کام کرنے والا شخص زیادہ بہتر پرفارم کر سکے گا. یا یہ کر دیں کہ کراچی کے ڈومیسائل کا حامل شخص پاکستان کے کسی بھی شہر میں جا کے نوکری حاصل کر سکتا ہو, نہیں کر سکتا ایسا. اچھا, تو یہ تمام چیزیں دیکھیں, یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ تلخ حقیقتیں جن کو ماضی میں بھی اجاگر کیا جاتا رہا ہے. حقائق ہمیشہ تلخ ہی ہوتے ہیں ریحان ہاشمی صاحب, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا بھی شکار ہوتے رہے ہیں. تو آج اگر ہمیں یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ود دا پیسج آف ٹائم کبھی بڑھتی ہیں, کبھی کم ہوتی ہیں, کبھی ریڈیوس ہو جاتی ہیں. تو ایک ڈکٹیٹر کی حکومت جانے کے بہتر تھی, مشرف صاحب کا دور جانے کے بہتر ہوا. اچھا ریحان ہاشمی صاحب, بالکل حقائق ہمیشہ تلخی ہوتے ہیں اور تلخ حقائق ہی انسان کو ڈائریکشن دیتے ہیں. ٹھیک کہا آپ نے کہ لوکل باڈیز ایکٹ جب اگر پاس ہو گیا تھا, منظور ہو گیا تھا, تو بالکل اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. بہت زیادہ اہم موضوع ہے آج کا. ویسے ہمارے پروگرام کے سارے ہی موضوعات بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں کیونکہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں شہر قائد کے مسائل پر, یہاں کے ان لوگوں کے مسائل جو کہ صبح سے لے کے شام تک ہر وقت ایک نئے چیلنج کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. عامر نواز وڑائچ صاحب سے بات کروں گی. عامر صاحب, جب قوانین بنتے ہیں, جب ایکٹ پاس ہو جاتے ہیں, منظوری ہو جاتی ہے, ان کے نفاذ میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا وہاں پر بھی سیاسی وابستگیاں جو ہیں یا پولیٹیکل انفلوئنس جسے ہم کہتے ہیں وہ وہاں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی جب قانون بنتا ہے نا, اس کی جب امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب اس کے لیے جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا ادارے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ لا کو امپلیمنٹ کریں, یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ جو لاز ہوتے ہیں ان کو بڑا فریکوینٹلی اور بڑی تیزی سے بڑا کوئکلی وہ جو ہے اڈاپٹ بھی کیا جاتا ہے اور یوز بھی کیا جاتا ہے. صحیح ہے. کچھ لاز ہیں جو صرف کتابوں میں پڑھے ہوئے لوگوں کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ لا بھی ہے ہمارے ملک میں, یہ لا بھی ہے ہمارے ملک میں. ریزن بیہائنڈ کیا ہے کہ یہاں تو اس کا یوزیج اتنا نہیں ہوتا ہے, یہاں لوگ اتنا یوز نہیں کرتے ہیں, یا اس کی امپلیمنٹیشن پہ وہ رسپانس نہیں ملتا ہے جو کہ وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں نیڈ اور ڈیمانڈ پہ, اور اویئرنیس کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ قانون ہے, اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا ہے, کیا نقصان ہو سکتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں عوامی مفاد کی بات ہوتی ہے وہاں قوانین کا جو نفاذ ہے اور قوانین کی جو آگاہی ہے وہ نہیں ہے. لوگوں کو, عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ عوام کو نہیں معلوم ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور وہ ان رائٹس کو کس طریقے سے لے سکتے ہیں. اور میرے خیال سے میں روٹین میں جو دیکھتا ہوں نا, ہمارے یہاں ایک کامن نیچر ہے, لوگ بولتے ہیں چھوڑو یار کیا کرنا ہے, کون جائے اس مصیبت میں, کون وہ کرے, کس کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ وہ خود بھی ڈسکریج ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں. آپ یقیناً ایگری کریں گے عامر نواز صاحب کہ اگر کسی گھر کے آگے موبائل کھڑی ہو جاتی ہے
تو وہ پریشان ہو جائے گا. اگر کسی کو تھانے جانا پڑے, خواتین کو تو آپ چھوڑیں, مرد حضرات بھی تھانے جاتے ہوئے کتراتے ہیں یا گھبراتے ہیں. تو دیکھیں امیج تو اتنا خراب ہو چکا ہے, معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں, بگڑ چکے ہیں, تو آخر ایک عام آدمی کیوں نہیں پریشان ہوگا؟ ظاہر ہے وہ یہی کہے گا کہ چھوڑو, ایک موبائل ہی گیا, ایک پرس ہی گیا, کوئی بات نہیں, کم از کم اس جھنجٹ سے تو میں بچ جاؤں گا جو بعد میں فیس کرنا پڑے گی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, پروسیجر ڈیفیکلٹ ہے, لوگوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, ٹائم ضائع کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو ان کی اپنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب ہم جائیں گے تو ہم سے بھی 10 سوال پوچھے جائیں گے, ہمیں گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں ویٹ کرنا پڑے گا. سارا یہ چیزیں ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا ہے. ٹھیک ہے. ریحان ہاشمی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب, بالکل قوانین پر جو عمل درآمد ہے یہ ضرور ہونا چاہیے اور اس کو قانون کو سب سے بالا تر ہونا چاہیے, لیکن ہم عام روٹین میں یہ دیکھتے ہیں کہ قوانین ہیں, موجود ہیں, لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہے. پولیٹیکلی بڑا انفلوئنس ہے ہر جگہ پر. تو کیا تجویز دیں گے آپ, کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ کو, اداروں کو؟ دیکھیں پہلے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمیں آزاد ہوئے 75 سال کے قریب ہوئے نا. انگریز سامراج 200 سال ہم پہ حکومت کرتا رہا ہے اور مختلف انسٹیٹیوشنز جس مائنڈ سیٹ سے ڈیولپ کیا ہے وہ یہاں کے مکینوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا. وہ مائنڈ سیٹ بھی انسٹیٹیوشنز کا ویسے ہی بنا. لیٹس بی آپٹمسٹک, ود دا پیسج آف ٹائم ہم ایوولوشنری اسٹیج سے گزر رہے ہیں. چاہے وہ پاکستان پینل کوڈ کے نام پر ہو, چاہے آپ کا جوڈیشل نظام ہو, میجورٹی جو ہے وہ میجورٹی جو ہے انگریز کا بنایا ہوا ہی نظام ہے جو کہ مسلط ہے. ود دا پیسج آف ٹائم اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں, امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں, اور جب امینڈمنٹس ہونی ہے مزید اس میں تو ہم ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں, مختلف قوم کی حیثیت سے بھی اور انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی حیثیت سے بھی. اب انسٹیٹیوشن کی ذمہ داریاں, قوانین جو موجود ہیں ان کا اطلاق ضروری ہے. اس میں آپ کی میں رائے سے بالکل متفق ہوں کہ پولیٹیکل انفلوئنس استعمال ہوتا ہے اور اس پولیٹیکل بیجا انفلوئنس کی وجہ سے میرٹ کا قتل ہوتا ہے, اور اس پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اٹین کرنے کے لیے جائز ناجائز طریقے مختلف ادوار میں ہم تمام لوگ ہی اختیار کرتے رہے ہیں انفارچونیٹلی, اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. کمپرومائز, مصلحت اور مصالحت, تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ میرٹ جو ہے آپ کا وہ پیچھے رہ گیا, ڈرین ہونا شروع ہو گیا. اس کو چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی سب کچھ ختم ہے. اداروں میں بھی بہت اچھے اور بہترین افسران موجود ہیں. میں نے جیسا کہ بتایا, جو میری معلومات ہے کہ سندھ پولیس نے جتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں عمومی طور پر سندھ پولیس نے ہی ریزالو کیے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, پولیس ریفارمیشنز کی ضرورت ہے. مشرف صاحب کے دور میں ایک اسٹیپ لیا گیا تھا, اس کے بعد پھر تعطل کا شکار ہوا. پھر اس کے بعد آپ کو دیگر صوبوں کی طرح سندھ پولیس کی تنخواہیں اور مراد کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ان کے مورل ویلیوز کو ہائی کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کے پاس اگر رینجرز موجود ہے تو سندھ رینجرز کی زیر نگرانی ان کی ریکروٹمنٹ یہ اپرچونٹی ہے, اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ان کو امپارشل کرنا, ڈی پولیٹیسائز کرنا, ان کے ٹریننگ پروگرامز کو کنڈکٹ کرنا اور ان کی ڈپلائمنٹ تک کے ایک مخصوص عرصے کے لیے آپ اگر ان کے حوالے کریں, ممکنہ طور پر بہتر ہو سکتی ہیں چیزیں. جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے تو دیکھیں آبادی بے شمار ہے. 52% اپروکسیمیٹلی شہر کی آبادی کچی آبادی یعنی سلم ایریاز پہ مشتمل ہے, جس کو عمومی طور پر کہیں پر واٹر اینڈ سیوریج اون نہیں کرتا, کہیں پر اس کو کچی آبادی شمار کیا جاتا ہے, بے ہنگم انداز میں بڑھا دیا گیا ہے. اربن پلاننگ ہے نہیں, ماسٹر پلان آپ کے شہر کا نہیں ہے. ایک اتنا بڑا شہر جس کی آبادی کئی ممالک سے زیادہ ہے, وہاں پر آج تک ماسٹر پلان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ریفارمیشن کی ضرورت ہے. تلخ چیز ہے, بہت سارے لوگوں کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز وہ ختم ہو جائیں گے اگر وہ چیز کی اپنے ووٹرز کو بسایا گیا. اور سنا ہے کہ یہ تمام طریقہ کار ایوب خان صاحب کے دور سے شروع ہوا تھا, جب فسادات بھی ہوئے, اردو ایکٹ کا نام بھی لیا گیا, اور اینڈ سو آن. اس کے بعد سے تاحال مختلف اوقات میں کبھی تیزی آ جاتی ہے, انٹینسیفائی ہو جاتا ہے, کبھی صحیح ہو جاتا ہے. تو تمام چیزوں سے بالا طاق ہو کر میرے خیال ہے کرنے کی ضرورت ہے. اور کراچی کی اگر بالخصوص بات کریں تو اس کی اپنی تہذیب ہے, تمدن ہے, تمام لسان, زبان, ہر نسل, ہر فرقے کے لوگ یہاں پر مل جل کے رہتے ہیں.
تو اب کراچی کی اگر جب بات کرتے ہیں تو تمام لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم. یہاں پر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ جو دہائیوں سے آباد ہیں تو یہاں پر رچ بس گئے ہیں. کراچی میں اگر کوئی گلی متاثر ہوتی ہے تو وہاں پر رہنے والا ہر شخص متاثر ہو رہا ہے. کہیں کسی گلی میں اگر پانی نہیں آ رہا تو اس گلی میں رہنے والا ہر زبان کا شخص متاثر ہو رہا ہے. تو اگر ہم کراچی کی بہتری چاہتے ہیں تو قانون کا اطلاق بہت ضروری ہے. وہ جو پروونشل فائنانس کمیشن کی مد میں رقم روکی جا رہی ہو یا لوکل بھرتی کے حوالے سے کام نہ کیا جا رہا ہو یا ماسٹر پلان کی امپلیمنٹیشن نہ ہو رہی ہو یا لوکل باڈیز آرٹیکل 140A کا اطلاق ڈیوولوشن آف پاور ود ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل اینڈ پولیٹیکل ول جو کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جس کو ابھی تک نہیں کیا جا رہا, جس کی بنیاد کے اوپر مختلف اوقات میں اسمبلی میں بھی گراؤنڈ کے اوپر بھی مختلف ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر بھی مباحثے ہوتے رہے ہیں اور تاحال چل رہا ہے. تو میرے خیال ہے امینڈمنٹس کی بھی ضرورت ہے, امپلیمنٹیشن کی اور پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, اور یہ ہمیں بھی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مشرف صاحب کا دور بہتر کیوں تھا اور یہ دور اتنا خراب کیوں ہے. تو ہمیں بھی اپنے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل ضرورت ہے. میاں محمد طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تاجر رہنما ہیں, تاجروں کے مسائل بھی ہم اسی سے جڑے مسائل سے ہم بات کر رہے ہیں. طارق صاحب, اس سے پہلے جب آرمی چیف نے کراچی کا وزٹ کیا, اس سے پہلے جب وزیر اعظم نے وزٹ کیا یہاں پہ, تو آپ لوگوں کی ڈائریکٹ ملاقات ہوئی ان لوگوں سے, آپ نے اپنے مسائل وہاں پہ رکھے. اس میں سب سے بڑا ایشو امن و امان کا مسئلہ بھی تھا. تو اس کے بعد کچھ بہتری آئی, کچھ چیزیں مثبت ہوئیں؟ میڈم دیکھیں, پہلے تو میں عرض کروں جو لا اینڈ فورسز ایجنسیز ہیں یا سیکورٹی ادارے ہیں بشمول پولیس کے, ٹھیک ہے, میں پورے پاکستان میں کہوں گا کہ ہر جگہ پہ بلوچستان ہو چاہے KPK ہو یا پنجاب یا خاص طور پر کراچی میں پولیس اپنا کردار ادا وسائل کے مطابق, جیسے ہاشمی صاحب نے بولا وہ وسائل ان کو دیں گے, ان کی تنخواہوں میں ان کی چیزوں میں آپ اضافہ کریں گے تو وہ اور لڑیں گے. ہم دیکھتے ہیں پولیس کو 24 گھنٹے روڈ پہ کھڑے ہو کے اپنا کام وہ اپنے وسائل کے تحت وہ بیٹھ کے کر رہی ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ چیف صاحب بھی ہے, انہوں نے بھی ملاقات کی, ضرور تاجروں سے انہوں نے ملاقات کی, ساری چیزیں دیکھیں. یہ سارے لوگ ایک پچ پہ آ کے عوام اور قوم سمیت اگر ایک پچ پہ آ کے محنت کر کے ملک کا سوچیں گے تو یہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. کوئی ایک فریق اس میں سٹرگل اپنی طرف سے کر رہا ہے لیکن اس کا خاص اثر, اب ہمارے ہاں کیا ہوا ہے, اب آپ نے دیکھیں FBR نے ایسے قوانین پاس ہو گئے جس سے تاجر سارے پریشان ہو گئے, متوسط طبقہ عام آدمی غریب آدمی تو پیس چکا ہے. آپ یقین جانیں کہ اس کے گھر کا چولہا ہم اپنے اس میں سفید پوشی کے اندر جو سفید پوش لوگ ہیں بیسیکلی وہ روڈ کے اوپر آ چکے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے ہم کس سے مانگیں, کاروبار کام کاج بالکل ختم ہو کر رہ گیا, ساری چیزیں. اور پلس آپ یہ جو پانی مار رہا ہے, جیسے پانی کا اگر یہ سیاسی وابستگی نہ ہو, اب آپ کو میں بتاؤں 1200 ملین گیلن پانی آتا ہے جس میں ضرورت ہے کراچی کو, اور 500-600 ملین گیلن پانی جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے. کوئی ایک بھی نظام ایسا نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ بہتر صورتحال میں چل رہا ہے. یہ 6-8-10 ادارے آپس میں, ان کی آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح کے نالائق لوگ ہیں, اچھے لوگ نہیں ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ سارے ہم لوگ سارے مل کے اگر اس کے اوپر قابو پانا چاہیں تو قابو پا سکتے ہیں, لیکن ہمیں اس کے لیے تربیت کون دے گا؟ خود ول نہیں ہے ان کی, خود ول نہیں ہے. اور پلس یہ ہے کہ حکومت جب یہ کام کرے گی پھر ایک اویئرنیس ہونی چاہیے کہ صفائی کے نظام کے لیے, تعلیم کے لیے, ساری کے لیے, میڈیا کے اوپر, لوگوں کے اوپر, عام اس کے اوپر جو ہے تاجر ہر جگہ پہ وہ کریں کہ بھائی صفائی کا, اب صفائی کا ہماری صورتحال اب 1200 ٹن کچرا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, 40% بھی نہیں اٹھایا جاتا. وہ ہمارے گلیوں میں اس میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں طرح طرح, اور ان کا جو صنعتوں کا یا ہسپتال ان کا فضلہ کہاں جاتا ہے, نالوں میں جاتا ہے, وہاں سے وہ بارشیں ہوتی ہیں, اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کراچی مسائل پورے پاکستان کا یہ ہب ہے, شہر قید کے نام سے ہے, ہر طبقے معاشی ہب ہے, صنعتی ہب ہے, تعلیمی ہب ہے, ہر حساب سے یہ بہت ہے. لیکن اس کا وارث کھانے کے لیے سب تیار ہیں, وارث اون کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وقت ہمارے پاس کم رہ گیا. لاسٹ کمنٹ میں بھی میں لینا چاہوں گی عامر نواز وڑائق صاحب آپ سے بھی. بتائیے عامر صاحب, کیا مشورہ ہے, کیا تجویز ہے, کیا کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا چاہیں تو؟ میں صرف یہی کہوں گا کہ ہم سب کو اس ٹائم پہ یونائٹڈ ہونا پڑے گا. اس ساری جو بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کے خلاف اور کرپشن کے خلاف, جب تک ہم سب مل کے اس پہ ورک نہیں کریں گے تب تک کوئی امپروومنٹ نہیں آئے گی. ایک دو بندے کی امپروومنٹ سے, لوگ کہتے ہیں آپ اپنے حصے کی شمع جلا دیں, لیکن ہمارے یہاں یہ ایشو ہے کہ جو اپنے حصے کی شمع جلاتا ہے تو اس کو بھی گلے سے پکڑ لیتے ہیں
کہ یہ اس کے چکر میں ہم بھی پھنس جائیں گے. تو اس لیے سب کو مل کے کولیکٹیولی کام کرنا پڑے گا, تبھی امپروومنٹ آئے گی, ادروائز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عامر نواز وڑائچ صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ میاں محمد طارق صاحب کہ آپ یہاں تشریف لے کے آئے اور آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اداروں میں اختلافات اور اختیارات کی جنگ نے شہر قائد کے باسیوں کو شدید ترین مشکلات میں دھکیل دیا ہے. اس شہر کے مسائل آخر کون حل کرے گا, ایک بہت بڑا سوال ہے. آپ بھی سوچئے گا, میں بھی سوچتی ہوں. میسج بہرحال ہم شہر اقتدار کے لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیں گے کہ خدا را رحم کریں ہم سب کے حالوں پر. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.